أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. हम इंशाअल्लाह अपना उसूल तफसीर मुकद्दिमा उसूल तफसीर उसके दूसरे आज सेशन का हम आगाज कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक सवाल छोड़ा था आप सबके लिए, और मैं चाहता था कि आप उस पर गौर व फिक्र करें, और उम्मीद है आपने इस पर सोचा होगा। ना भी सोचा हो तो कोई बात नहीं, हम इंशाअल्लाह अभी इसको डिस्कस करेंगे। और वो सवाल ये था कि जब इंसान को अरबी जुबान आती है फिर तफसीर जानने की क्या जरूरत है, क्यों तफसीर सीखने की जरूरत है। जैसा कि हमने डिस्कशन की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को तफसीर सिखाई, सहाबा ने आगे अपने स्टूडेंट्स जिनको हम ताबईन कहते हैं उनको तफसीर सिखाई, और ताबईन ने आगे अपने स्टूडेंट्स जिनको तबा ताबईन कहते हैं उनको सिखाई, और इसी तरीके से जनरेशंस टू जनरेशंस ये तफसीर मुख्तलिफ जगहों पे बयान की जाती रही, और इसी तरीके से इसको कैनोनाइज कर दिया गया, यानी इसको किताबी शक्ल में इसकी तदवीन हो चुकी। आगे इंशाल्लाह एक सेशन के अंदर मुख्तलिफ तफासिर का मैं आपके सामने तारुफ रखूंगा और आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि मुख्तलिफ तफासिर किस तरह की हैं। इंशाल्लाह उसमें डिटेल्स आएंगी कि कौन सी ऐसी तफासिर हैं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्टेटमेंट्स हैं और आपकी जो एक्सप्लेनेशन या आपकी तफसीर या इंटरप्रिटेशन है वो महफूज है। इस तरीके से सहाबा की इंटरप्रिटेशन महफूज है तो उसके बारे में आगे तफसील आएगी। तो इस हवाले से जो सवाल था वो ये था कि हमें क्या जरूरत है तफसीर की जब इंसान को अरबी जुबान आती है। और ये इश्काल बहुत से लोग पेश भी करते हैं कि अरबी जुबान जब आपको आती है, कुरानी जुबान आती है, तो अब आपको तफसीरी मानी के पीछे पढ़ने की क्या जरूरत है। आपको उस दौर की अरबी आनी चाहिए जिस दौर में कुरान मजीद ये नाजिल हुआ, जिसको हम फुस्हा कहते हैं या क्लासिकल अरबिक कहते हैं। 7वीं सदी हिजरी के 7th century ऑफ 7वीं सदी हिजरी नहीं बल्कि 7th century, यानी सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो हवाले से जो कैलेंडर है जिसको हम सीई कहते हैं, ठीक है ना। तो उस क्रिश्चियन ईरा के अंदर हम बात करते हैं, तो उसके हवाले से अगर हम देखा जाए तो 7वीं सदी की आपको आनी चाहिए। तो ये बार ये उनका आर्ग्यूमेंट है। तो इस बारे में जैसे पहले भी थोड़ा सा इशारा हो चुका है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ। देखें, पहली बात तो ये है कि सहाबा के अमल से और ताबईन उनके स्टूडेंट्स के अमल से इस बात का पता चलता है कि तफसीर और तर्जमे में फर्क है। तर्जमा तो उनको समझ आ रही थी, जाहिर है। उसकी वजह यह है कि कुरान मजीद उनकी जुबान में नाजिल हुआ था। वो अपने अपनी यानी इस जुबान को और कुरान मजीद को हमसे ज्यादा बेहतर समझने वाले थे, क्योंकि कुरान मजीद उनकी उस लैंग्वेज के अंदर नाजिल हुआ था जिस जुबान को वो बोलते थे, ठीक है। तो तो बात यह है कि अब सहाबा की जुबान में जब ये कुरान नाजिल हुआ तो उनको समझ तो आती थी, इसके मानी और मीनिंग समझ आते थे, लेकिन उनको तफसीर सीखने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत पेश आई। तो इससे पता चला कि तफसीर और तर्जुमे में फर्क है। और जाहिर है किताबों का भी, अगर कुछ तफसीर की किताबें और इसी तरीके से जो तराजिम होते हैं उनमें फर्क हमें नजर भी आता है। तो क्या फर्क है बुनियादी तौर पर? तो इसका मतलब ये समझिए कि देखिए, तफसीर कहते हैं वो माने को, वो मीनिंग को जो असल में मुतकल्लिम की मंशा होती है या मुतकल्लिम की मुराद होती है। मुतकल्लिम कहते हैं बोलने वालों को, या वो बंदा जो अपना कलाम बोल रहा है या अपना कलाम पेश कर रहा है, जो अपनी बात कह रहा है, उसकी जो मुराद है या उसकी जो मंशा है, उसका जो मीनिंग है, जो असल में उन अल्फाज से उसकी मुराद है, वो असल में उसको तफसीर कहते हैं, या आप कह लें तबयीन कहते हैं। जबकि सिर्फ उन अल्फाज के मानी को तर्जमा कहा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी फर्क है, ये थोड़ा सा फर्क इसके अंदर मौजूद है। थोड़ा सा तो नहीं बल्कि कहना चाहिए काफी ज्यादा इसमें फर्क मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई बंदा ये कहे कि जा रजुलन, एक बंदा आया, या फिर दखल रजुलन फी गुरफतिन, कि एक कमरे के अंदर एक मर्द दाखिल हुआ। अब बज़ाहिर इसका मतलब हम सबको आता है कि अ मैन एंटर्ड इनटू द रूम, या फिर आप उर्दू जुबान में कह सकते हैं कि एक बंदा कमरे में दाखिल हुआ, और इसी को आप अरबी में कह रहे हैं। तो इसके ये मानी तो हम सबको समझ आते हैं, ये तर्जुमा है। लेकिन वो बंदा कौन है,
جو متکلم کے ذہن میں ہے وہ کون سا شخص ہے، کیا وہ زید ہے، وہ بکر ہے، وہ عثمان ہے، وہ علی ہے، وہ کون ہے، ٹھیک ہے، وہ کون شخص ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ تو یہ جو ذہن میں معنی ہے، وہ مراد میری کیا ہے، میری انٹینشن کیا ہے، وہ متکلم کی منشا کیا ہے جب اس نے یہ کلام بولا ہے، اس کو بیسیکلی تفسیر کہتے ہیں آسان معنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیز ہے منشا اور متکلم کی جو مراد ہے، یہ صرف متکلم ہی بتا سکتا ہے، اس کا تعلق ترجمے کے ساتھ نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے دخل رجل فی غرفۃ، اس کو ایک مترجم بیان تو کر سکتا ہے، اس کا ترجمہ تو کر سکتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ جتنی مرضی زبان جانتا ہو، بلکہ دنیا کے جتنے بھی ذہین ترین آدمی اکٹھے ہو جائیں، کبھی بھی وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ بندہ ہے کون اصل میں جس سے مراد ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ متکلم یعنی بولنے والے کے ذہن میں موجود ہے، اور وہی یہ بتا سکتا ہے کہ ایکچولی میں اس سے میری مراد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات آئے گی، اچھا فلاں فار ایگزامپل عثمان ایک دوست ہے میرا یا پھر ایک شخص ہے، وہ میرے ذہن میں ہے اور وہ کمرے میں داخل ہوا، تو یہ اصل میں تفسیری معنی ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیری معنی۔ آسان الفاظ میں، بڑی بیسک میں نے آپ کو بیبی ایگزامپل دی ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے، اس کی تفاصیل بہت زیادہ موجود ہے، لیکن اصل مقصد ہمارا ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جانے کے بجائے اس کانسیپٹ کو سمجھنے کا، ٹھیک ہے۔ اسی کی اب آپ مثال لے لیں، کسی شرعی ایگزامپل، بڑی سمپل سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں یعنی یا پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، نماز کو اسٹیبلش کرو۔ اب اگر آپ عربی زبان کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں، ٹھیک ہے، اس ڈکشنری کے اندر آپ کو صلاۃ کے مختلف معنی ملیں گے، کیونکہ صلاۃ کا مطلب دعا بھی ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے صلاۃ کا مطلب رحمت کرنا بھی ہوتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ سے مراد جب اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سے مراد رحمت ہوتی ہے اللہ کی، اس کے مختلف معنی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اقیم الصلاۃ کہتے ہیں نماز قائم کرو، تو اس اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہاتھ اٹھا کے نماز قائم کر لی جائے، دعا مانگ لی جائے، وہ کافی ہے، یا اسی طریقے سے کچھ اور مراد ہو سکتے ہیں معنی جو کہ لغت میں یا عربی زبان کے اندر موجود ہے؟ کون بتائے گا؟ کیا میں بتا سکتا ہوں، آپ بتا سکتے ہیں، کیا ہم سب مل کے اس کا معنی ڈٹرمن کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کون بتا سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ خود بتا سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اقیم الصلاۃ، کیونکہ اس کا یہ کلام کس کا؟ یہ اللہ کا کلام، یہ میرا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ جس کا کلام ہوتا وہ زیادہ بہتر طریقے سے وضاحت کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے، وہ اس کی وہ منشا متکلم صرف وہ متکلم ہی بیان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ہم تک یہ بات پہنچا دی کہ جب میں قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا، اقیم الصلاۃ کا لفظ یعنی نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہوں، تو میری مراد بنیادی طور پہ وہ نماز ہے، وہ صلاۃ ہے جو ہم 5 وقت پڑھتے ہیں، جس کے اندر خاص ایکشنز ہیں، خاص عمل ہے، خاص پریکٹس ہوتی ہے، خاص ریچولز ہے، ٹھیک ہے، جس میں قیام ہے، جس میں رکوع ہے، جس میں سجدہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ مراد ہے میری، ٹھیک ہو گیا؟ اس سے مراد دوسری نماز نہیں ہے، کوئی اور اس سے مراد دعا نہیں۔ تو یہ چیز کس چیز نے ڈٹرمن کی؟ یہ نبی اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں، اور یہ چیز ظاہر تفسیر بیان کرتی ہے۔ ترجمے کے اندر صرف یہ لکھا ہوگا کہ صلاۃ کو، یا پھر آپ سمجھ لیں نماز کو قائم کرو، لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے یہ قرآن مجید میں یہ ترجمہ نہیں بتائے گا، بلکہ یہ تفسیر بتائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آتوا الزکاۃ، ٹھیک ہے نا، یا پھر اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، قرآن مجید میں زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو اب زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ پاکیزگی حاصل کی جائے، ٹھیک ہے نا، پاکیزہ ہو جانا کیا کافی ہے؟ کوئی بندہ کہہ دی میں پاکیزہ ہو گیا ہوں، صاف ستھرا ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب ہے زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے؟ عربی زبان میں، لغت میں زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب جو ہے وہ خاص شرح کے مطابق، ایک خاص پرسنٹیج کے مطابق جو انسان کی سیونگ ہے، جب وہ نصاب تک پہنچ جائے تو اس کو عطا کرنا، کیا یہ زکوٰۃ ہے؟ عربی لغت میں یہ مطلب نہیں ہے، یہ لغوی معنی نہیں ہے اس کا، یہ اصطلاحی معنی، اور یہ اصطلاحی معنی خاص طور پہ جو شریعت نے استعمال کیا ہے، اس کا پتہ کہاں سے چلا؟ یہ بنیادی طور پہ ہمیں تفسیر سے پتہ چلتا ہے، اور یہ تفسیر، یہ زکوٰۃ کا معنی اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو،
کہ جب میں زکوٰۃ کا مطلب لفظ استعمال کروں قرآن مجید میں، تو اس سے مراد اصل میں میری یہ ہے کہ اس طرح زکوٰۃ دی جائے، اور وہ پورا کانسیپٹ زکوٰۃ کا پورا نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے مراد ہے۔ لیکن یہ صرف ترجمے سے اخذ نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف ترجمے سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا، ترجمہ اس کے لیے کافی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے جو مرضی ہو جائے انسان، جتنا مرضی عربی دان ہو جائے، جتنا مرضی ایکسپرٹ ہو جائے عربک لینگویج کے اندر، وہ تفسیر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ تفسیر کا محتاج ہے۔ اور کون سی تفسیر کا محتاج ہے؟ وہ اس تفسیر کا محتاج ہے جو تفسیر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی اپنے کلام کی فرما دی، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا، نقل ہم اللہ تعالیٰ نے وہ ہم تک نقل ہوتی ہوئی پہنچی، منقول ہوتی ہوئی پہنچی، ڈلیور ہوتی ٹرانسمٹ ہوتی ہوئی پہنچی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ عربی زبان قرآن کے صحیح معانی کو یا تفسیر سمجھنے کو کافی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہیلپنگ ٹول ضرور ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ قرآن مجید کے ترجمہ ہی نہیں سمجھ سکتے، میننگ ہی نہیں سمجھ سکتے، تفسیر تو بات کی بات ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے؟ نہیں، یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے گروہ آئے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہوں گا، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر انسان کو کلاسیکل عربک آتی ہو، جس کو جاہلی عربی کہتے ہیں، یہ جس کو عام طور پہ 7th سینچری کی عربی کہتے ہیں، یہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی عربی کہتے ہیں، جس کو فصحا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کتابی عربی بھی کہتے ہیں، یہ جب عربی اگر ایک بندے کو آ جائے اچھی صحیح معنی میں، تو وہ قرآن کے معانی کو، مفاہیم کو سمجھ سکتا ہے، وہ قرآن کی تفسیر کو سمجھ سکتا ہے، وہ بلکہ قرآن کی تفسیر کر بھی سکتا ہے۔ یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو سمپل ایگزامپلس دے کے سمجھائی، ٹھیک ہے؟ تو تفسیر اور اسی طریقے سے ترجمے کے اندر فرق ہے، یہی فرق ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے، اور یہ لوگ اس فرق کو مانتے تو ہیں لیکن اس کو اس طریقے سے عملی طور پہ قبول نہیں کرتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگلا سوال اس سے ہی متعلق ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی تفسیر بتلاتے ہیں قرآن کی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سیکھی، جیسا کہ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید کا وہ دور کیا کرتے، اور وہی ہوتی اور وہی کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر نازل ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جس کا ایک بہت بڑا سنت میں کہلاتا ہے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت کی تفسیر فرمائی ہے؟ یہ سوال پیدا ہو۔ ظاہر ہے جیسے ہم نے مقدمہ قائم کیا اور ہم نے عقلی طور پہ لاجیکلی اور اس طریقے سے مختلف آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے کہ قرآن مجید کی تبیین ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ ثم ان علینا بیانا، ہمارے اوپر اس کا بیان، اس کی تبیین۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ بھی یہ ذمہ داری کر دی کہ اب آپ لتبین للناس، لوگوں تک وہ پہنچا دیجیے تفسیر، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آیت کی تفسیر ملتی ہے؟ اگر تو ملتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، تو مطلب بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ملتی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مقدمہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آئیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا اسی تفسیر کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی ہے، اس کے دو شکلیں یا دو صورتیں جو ہیں ان کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ دیکھیں کچھ ایسی آیات ہیں جن کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی ایکسپلیسٹلی اور واضح طور پہ تفسیر بیان کر دی، ٹھیک ہے؟ اس کی تفسیر بیان کر دی، اس کی وضاحت کر دی، اس کے میننگ کو خود بیان کر دی ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے ہے، معذرت اگین میں اس کو ابھی تک اردو میں نہیں پیش کر سکا، میں نے کہا تھا آپ سے کہ میں اردو میں انشاءاللہ پیش کروں گا، اس کو سلائیڈز بناؤں گا، لیکن میرا اصل میں کمپیوٹر کا بھی تک مسئلہ ہے، میرے پاس اس کی اردو لینگویج ابھی تک اس میں سیٹ نہیں ہوئی، اسی لیے مجبوراً آپ کو تھوڑا سا میرے ساتھ برداشت کرنا پڑے گا۔ بہرحال میں اس کا اردو ترجمہ بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مطلب سمجھ آ جائے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلی کلاس تک یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الانفال کی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم تیاری کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے قوت میں سے،
ٹھیک ہے نا. ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، گھوڑوں کو تیار رکھو کس کے لیے؟ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے. یہ آیت قرآن مجید میں سورۃ الانفال کے اندر جہاد کی ترغیب کے لیے موجود ہے. تو یہ جو لفظ ہے کہ تم تیاری کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنا تم کر سکتے ہو، جتنا تم افورڈ کر سکتے ہو، من قوت، قوت سے یعنی قوت کو تیار رکھو. ان ادر ورڈز جنگ کی تیاری رکھو، اور جو قوت ہے اس کو جتنا تمہاری طاقت کے اندر ہے اس کو تیار رکھو. اس قوت کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان القوت الرمز، آپ نے فرمایا خبردار سن لو کہ یہاں پہ قوت سے مراد رمی ہے. رمی سے مراد کیا ہے؟ تیر اندازی، آرچری جس کو ہم انگریزی زبان میں کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 دفعہ کہا. صحیح مسلم کے حدیث آپ نے کہا الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی. آپ نے فرمایا کہ قوت سے مراد یہاں پہ رمی ہے، قوت سے مراد یہاں پہ رمی ہے، قوت سے مراد یہاں پہ رمی ہے. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی بیان کر دی. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ ایکسپلسٹلی اب کوئی بندہ کہے جی یہاں پہ قوت سے مراد کچھ اور ہے، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر ایکسپلسٹلی اور واضح طور پہ بیان فرما دی. اور اسی طریقے سے یہ جو احادیث ہیں اس طرح کی جس کے اندر قرآن مجید کی مختلف آیات کے معنی تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں اور اللہ کے رسول نے باقاعدہ آیت پڑھ کے معنی کو بیان کر دیا، یہ آیات جو ہے یہ مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کا ریفرنس بھی ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ صحیح بخاری ہے، اس طریقے سے جو جوامع ہیں، آگے میں انشاءاللہ آپ کو یہ جامع کتاب کون سی ہوتی ہے حدیث کا اس کا بھی تعارف کرواؤں گا جب ہم حصول حدیث پڑھیں گے. تو جو جوامع ہے جس طرح صحیح بخاری ہے، اسی طریقے سے جامع ترمذی ہے، اس طرح کی جب کتابیں ہیں ان کے اندر باقاعدہ آپ کو کتاب التفسیر ملتا ہے دیکھنے کو، جس کے اندر باقاعدہ اس طرح کی احادیث کو اکٹھا کیا گیا ہے جو آتھینٹک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے. لیکن اس میں پوائنٹ یہ سمجھنے والا ہے کہ اس طرح کی واضح ایک ایک آیت کو واضح کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میننگ بیان کیا ہے یہ تفاصیر کم ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کچھ آیات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی بیان کیا ہے، لیکن ہر آیت کا معنی اس طریقے سے بیان نہیں کیا. یعنی بیان کیا ہے لیکن اس طریقے سے بیان نہیں کیا، باقاعدہ آیت پڑھ کے اس کا معنی بیان کیا، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا. پھر آپ نے بیان کس طرح کیا؟ سوال ہی. آئیے اس کی دوسری شکل ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صورت تفسیر کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور اپنی جو تعلیمات تھیں ان کی روشنی کے اندر قرآن مجید کی تفسیر کی، جس کو ہم جس کو ہم سنت اور سیرت کے ذریعے جان سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث اور آپ کے ان افعال اور اس طریقے سے اقوال، اس طرح کی چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھتے تھے اور سامنے رکھ کے صحابہ سامنے رکھتے تھے اور صحابہ آپ سامنے رکھ کے اس میں سے کیا کرتے تھے؟ استدلال کرتے تھے اور قرآن مجید کے آیات اور مفاہیم بیان کرتے تھے. خاص طور پہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کے سامنے قرآن مجید نازل ہوا تھا، صحابہ کو ہر جگہ جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی اس آیت کا کیا مفہوم ہے، اس آیت کا کیا مفہوم ہوتا. عام طور پہ اس طرح بیان نہیں کرتے تھے کیونکہ قرآن مجید ان کے سامنے خود نازل ہوتا، وہ خود دیکھتے کہ اچھا یہ مسئلہ پیش آیا اور قرآن مجید یہ کی ہے، آیت نازل ہوگی. اور پورے قرآن مجید انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اترتا ہوا دیکھا صحابہ نے. خاص طور پہ بڑے بڑے صحابہ تھے جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے بڑے بڑے جو کبار صحابہ تھے ان کے سامنے قرآن مجید نازل ہوتا تھا اور وہ دعویٰ کرتے تھے. آگے اس کے بارے میں قول بھی آئے گا، میں ذکر کروں گا، جس میں انہوں نے باقاعدہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے بڑے بڑے کبار صحابہ جو تھے وہ یہ باقاعدہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت لے آؤ میرے سامنے، میں تمہیں بتا دوں گا وہ کہاں پہ نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، اس کا سبب نزول یعنی کس وجہ سے وہ نازل ہوئی، what was the cause of revelation، وہ میں آپ کو بتا دوں گا. جب ان کو یہ ساری چیزیں پتا تھیں تو ان کو ہر چیز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پوچھنا کہ اچھا یہ آیت کا مفہوم یہ ہے، یہ آیت کا مفہوم یہ ہے، یہ پلیز کنفرم کر دے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن کچھ جگہوں پہ جا کے ان کو فار ایگزامپل ضرورت پڑ جاتی تھی، جہاں پہ ان کو کوئی نہ کوئی شبہ ہوتا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور جا کے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ پوچھ لیا کرتے، جیسے کہ یہ صحیح بخاری کے حدیث آپ کے سامنے موجود ہے. اور یہ جو تفسیر ہے، یہ والی جو اس معنی میں تفسیر ہے جو صحابہ نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ تفسیر ظاہر ہے بہت ڈیٹیل کے اندر اور ایکسیسولی یہی تفسیر بنیادی طور پر روایت شدہ موجود ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر آیت کے بارے میں
صحابہ کا کوئی نہ کوئی کال ذکر، کوئی نہ کوئی کال موجود ہے کہ جس میں صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ واقعہ ہوا اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یا یہ آیت فلاں کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت فلاں چیز کے بارے میں نازل ہوئی، اس آیت کا مفہوم یہ ہے۔ اس طریقے سے باقاعدہ صحابہ کے اقوال موجود ہیں، اور کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں ہمارے سلف یعنی اسلاف، جن میں صحابہ، تابعین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایون صحیح احادیث اس کے بارے میں وارد موجود۔ لیکن ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سب سے کم ہے، پھر صحابہ کی سب سے پھر صحابہ کی زیادہ ہے، کافی زیادہ، آپ سمجھ لیں 80-90% آپ کو صحابہ کی ملے گی، اور پھر 100% آپ کو تمام تابعین کے اقوال اور آپ سمجھ لیں وہ مل جائیں گے جو انہوں نے ڈائریکٹلی صحابہ سے سیکھے، اور ظاہر ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ایک دوسرے سے اس طریقے سے مخالف ہو کہ لگ رہا ہو کہ جیسے کہ انہوں نے کوئی اپنا مفہوم بیان کیا ہے، یہ دوسرے سے یہ انہوں نے باقاعدہ سیکھا نہیں۔ اس کے بارے میں مزید آگے والی تفصیل ذکر کی جائے گی۔ فار ایگزامپل، ایک ایگزامپل ہے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، یہ آیت جب نازل ہوئی قرآن مجید کی تو صحابی کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں تھوڑی سی پریشان کر گئی۔ پریشان کیسی ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ قرآن مجید کی آیت ہم نے سنی ہے جو نازل ہوئی ہے، تو جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر کسی ظلم کی آمیزش نہ کی، یعنی ظلم کو ملنے نہ دیا، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جو امن میں ہوں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مہتدون، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے جب تک کہ ایک بندے کا ایمان اتنا خالص ہو کہ کبھی زندگی میں اس نے کسی کے اوپر زیادتی نہ کی ہو، صرف وہی بندہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے، یا وہی بندہ ہے جو کہ اللہ کے عذاب سے امن میں ہے۔ اگر اس کا مفہوم یہ ہے تو اس کا مطلب ہے ہم میں سے تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اس آیت پر فٹ ہوتا ہو، کیونکہ ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی صورت میں غلطی سے نہ چاہتے ہوئے نہیں چاہتے ہوئے کسی دوسرے پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ظلم ہو چاہے بڑا ظلم ہو۔ ہمیں یہ آیت سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ ظلم سے مراد جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ جو ایمان لایا اور اس نے اپنے ایمان کے اندر ظلم کو ایڈ نہیں کیا یا ظلم کو شامل نہیں ہونے دیا، اس کی آمیزش نہیں ہونے دی، تو اس سے مراد بنیادی طور پہ وہ ظلم ہے جو شرک ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ شرک کو ظلم کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اللقمان کا ذکر کیا اور کہا کیا تمہیں لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بھول گئی ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا ان الشرک لظلم عظیم، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا، سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر کسی ظلم کی آمیزش نہ کی، کیا مطلب ہے؟ کسی شرک کی آمیزش نہ کی، یعنی ان کا ایمان شرک سے پاک ہے، تو ایسا شخص وہ ہے جو امن میں ہے اور وہی بندہ ہدایت یافتہ ہے۔ اب یہ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضاحت کر دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کو کوئی مشکل ہوتی، عام طور پہ وہ سمجھ لیا کرتے، لیکن کبھی ان کو کوئی کنفیوژن ہوتی تو وہ کیا کرتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کرتے؟ پاپا سے اس طریقے سے ایک اور حدیث ہے آپ نے مجھور سنی ہوئی ہے رمضان کے بارے میں کہ اللہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا کہ وہ جو ہے نا کہ جب حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ رات کو یعنی وہ کر سکتے ہو، ہم بستری کر سکتے ہو، خاص طور پہ رات کے وقت روزے کی حالت میں، یہاں تک کہ صبح ہو جائے، یا کچھ کھا بھی سکتے ہو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سفید دھاری اس اندھیرے میں سے نازل نہ ہو جائے، واضح نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اندھیرے میں سفید دھاری جب طلوع فجر ہو اس وقت تک کا ٹائم ہے، تو تب تک تمہارے پاس ٹائم ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو، تم اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات بھی قائم کر سکتے ہو، یعنی روزوں کی حالت میں رات کے وقت، اور اس طریقے سے کھا پی بھی سکتے ہو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ ایک صحابی نے کیا کیا کہ اپنے تکیے کے نیچے اس نے 2 دھاگے رکھ لیے، اور اب وہ ایکسپیکٹ کیا کر رہا تھا؟ بلکہ وہ دھاگا رکھ لیا، کالا دھاگا رکھ لیا، سفید دھاگا رکھ لیا، اور واٹ واز ہی ایزیومنگ، وہ کس چیز کا انتظار کر رہا تھا؟ وہ صحابی اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ اس میں سے ابھی سفید داری کیسے نکلے گی، جب سفید داری نکلے گی تو کیا ہوگا، یہ واضح ہو جائے گی اس میں سے، تو میں کیا کروں گا کہ انہوں نے اس کو لٹرل معنی میں لے لیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، اور آپ نے کہا اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد جو رات میں سے سفید دھاری، یعنی سفید جو وائٹ لائٹ کی ایک دھاری سی ایک لائن سی نمودار ہوتی ہے سب سے پہلے، جس کو طلوع فجر کہتے ہیں، تو تب تک کی ہے یہ ٹائم ہے جو سحری کے اینڈنگ کا ٹائم ہے اور فجر کی اذان کا ٹائم۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو بتا دیا کرتے تھے، رہنمائی فرما دیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلسٹلی مینشن نہیں کی، بہت سی چیزیں مینشن بھی کی ہیں، لیکن بہت سی چیزوں کے بارے میں صحابہ نے خود ہی استنباط اور استدلال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور اگر ان کو کوئی مشابہ ہوتا، کوئی مشکل پیش آتی، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ لیتے۔ تو what did we conclude؟ ہمیں کیا پتا چلتا ہے مختلف روایات سے؟ مختلف روایات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے، سب سے پہلی بات یہ پتا چلتی ہے کہ قرآن مجید کے کچھ ایسے پارٹس ہیں، کچھ ایسے ایریاز ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بخود ان کی وضاحت کر دی بڑے کلیئرلی، جیسے کہ میں نے آپ کو سورۃ الانفال کی آیت پر ریفرنس کیا۔ دوسرا یہ پتا چلا کہ دیر آر ادر ایریاز وچ آر جنرلی ایکسپلینڈ ان فارم آف السنہ، کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پہ ذکر تو نہیں کی، لیکن جنرلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے ان کو وضاحت کر دی، ان کی ایکسپلینیشن کر دی، حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، صحابہ جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھا بھی کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیاد ان صحابہ کو سکھا دی تھی، اور صحابہ کیا کرتے تھے کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنرل جو گائیڈ لائنس تھی اس سے استدلال بھی کرتے تھے، ان کی روشنی کے اندر دین کو سمجھنے کی خود بخود کوشش بھی کرتے تھے، اور کبھی کبھی ان میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو جاتا تھا، لیکن وہ اختلاف صرف محض مائنر چیزوں میں ہوتا تھا، بڑے بڑے مسئلوں کے اوپر نہیں ہوتا تھا، بنیادی طور پر وہ سارے سیم ہوتے تھے۔ آگے ویسے اختلافات کا تفصیل سے ذکر آئے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آگے میں ایک کوشچن کو ایڈریس کروں گا ڈیٹیل میں، جس کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے، اور وہ یہ ایشو یہ ہے کہ جب اتنا اگر تفسیر کا سورس ایک ہے تو پھر ہمیں مختلف تفسیریں کیوں نظر آتی ہیں، تفسیروں میں اختلاف کیوں نظر آتا ہے؟ تو یہ اس سوال کو ہم آگے مزید جا کے ایڈریس کریں گے۔ اس طریقے سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ صحابہ did their own ijtihad as well and were permitted to do so but because they did not differ in principle۔ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کا طریقہ بھی سکھایا، خود قرآن مجید کو سمجھنے کا، اور یہ اس کے لیے اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اس قابل ہوں کہ وہ خود بھی شریعت سے گائیڈ لائنز، شریعت کی گائیڈ لائنز کے اندر، شریعت کی رہنمائی کے اندر، شریعت کی تعلیمات سے قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال کر سکیں اور اس سے مختلف احکامات کو ثابت کر سکیں۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ آپس میں اجتہاد کیا کرتے تھے، اور اس اجتہاد کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی بھی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اجتہاد ٹھیک ہوتا آپ ان کی تائید بھی فرماتے، اور جن کی اجتہاد میں غلطی ہوتی ہے آپ ان کی وضاحت بھی فرماتے۔ اس کی بہت سی مثالیں میں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اجتہاد فرمایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، جیسے کہ مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ تم نے جانا ہے، اور تم نے جا کے ایک سفر پہ روانہ کیا اور کہا کہ وہاں پہ پہنچ کر عصر کی نماز پڑھنی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ تو کچھ صحابہ نے پوچھا کہ جب صحابہ نکل گئے وہاں سے فوراً، تو درمیان میں اختلاف ہو گیا، کچھ صحابہ نے کہا کہ عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہاں پہ پہنچ کے نماز پڑھنی، تو ہم جو مرضی ہو جائے جب تک ہم پہنچ نہ جائیں تو ہم نے نماز نہیں پڑھنی۔ تو وہ صحابہ جو کہتے تھے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، ہم پہلے پڑھ لیں یا ہم رستے میں پڑھ لیں، انہوں نے کہا کہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ ہم جلدی نکلیں، تو چونکہ جلدی مراد تھی اسی لیے اگر ہم جلدی نکل گئے ہیں تو ہم اگر نماز پڑھ لیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ، تو کچھ صحابہ نے نماز وہیں پہ پڑھ لی، کچھ صحابہ نے کیا کیا ادھر پہنچ کے نماز پڑھی۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے دونوں تصحیح فرمائی، آپ نے کہا دونوں ٹھیک کیا، ایک کو کہا کہ تم نے سنت پر عمل کیا، اور ایک نے کہا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تمہیں دوہرا اجر ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے پہنچ کے نماز پڑھی انہوں نے کہا تمہیں دوہرا اجر ملے گا، اور وہ جنہوں نے نماز پہلے پڑھ لی اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اصل میں ہمیں جلدی نکالنا تھا تاکہ ہم جلدی نکلے اور لیٹ نہ کرے، تاخیر نہ کرے، تو ان کو بھی اللہ کے رسول نے کہا اصبت السنہ، کہ تم نے سنت پر عمل کیا، تم نے مسنون عمل کیا۔ تو بہرحال اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ اجتہاد کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی معاملات کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی اجازت دی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں نہیں
بس جو میں نے کہا تھا اس طرح کرنا چاہیے تھا، تمہیں اپنی عقل لڑانی نہیں چاہیے تھی. نہیں، انہوں نے اپنی عقل لڑائی اور یہ سمجھا کہ ہمیں نماز ٹائم پہ پڑھ لینی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اصل مفہوم یہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اجتہاد، اسی کو اجتہاد کہتے ہیں نا. اپنے فہم قرآن و سنت میں اپنے فہم سے احکامات کو استدلال، یعنی قرآن اپنے فہم سے، یعنی قرآن و سنت سے اپنے فہم کے ذریعے کیا کرنا کہ احکامات کو نکالنا، اس میں سے رولنگز ڈرائیو کرنا، یا پھر اس میں سے استدلال کرنا یا استنباط کرنا. تو یہ صحابہ کیا کرتے تھے جیسے کہ اس حدیث میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ اصل سنت کہ تم سنت کو پہنچے، یہ تم نے سنت پر عمل کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، does this give every individual the right to interpret the Quran on his own؟ کیا یہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہر بندہ، اس کو اس بات کا حق ہے کہ وہ قرآن مجید کو اپنی مرضی کے مطابق اس کی تشریح کر سکتا ہے؟ جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی تشریح کرتے تھے جیسا کہ یہاں پہ پتہ چلا، تو ہم بھی اپنی ذہن اور اپنے عقل کو استعمال کر کے قرآن و سنت کے مفاہیم کو بیان کر دیں، تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم صرف اپنی عقل نہیں لڑائیں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے، ہم قرآن و سنت کو سامنے رکھیں گے، اور اسی میں سے یا پھر ہم سنت کو سامنے رکھیں گے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیا کریں گے، قرآن مجید کے مفاہیم کو واضح کر دیں گے. تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، جب صحابہ نے کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اجازت دی تھی، تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. تو کیا یہ ہر بندے کے پاس اختیار ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. ہر بندے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کو اس بات کی اجازت اس لیے تھی کہ صحابہ جس طریقے سے شریعت کو سمجھتے تھے وہ ہم نہیں سمجھ پاتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، وہ ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر آسانی میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے، خوشی غمی ہر چیز میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. ہر جگہ آپ کو صحابی نظر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی جگہ پہ اکمپنی کر رہا ہوتا. اور کمپینین کا مطلب ہی ہوتا ہے ساتھی، ساتھ رہنے والا. صحابی کا مطلب ہی ہوتا ہے جو ساتھ رہنے والا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی قرآن مجید نازل ہوتا، وہی نازل ہوتی، صحابہ اس کو دیکھتے کہ وہی نازل ہو رہی. اسی لیے ان کو جب اتنا ڈیٹیل میں اسباب نزول اور باقی چیزوں کا وحی کے بارے میں اتنا تفصیلی علم تھا، تو ظاہر ہے وہ اب اجتہاد کریں، وہ اب ان وحی کی، وہ اپنے ایکسپیرینس کی بیسس کے اوپر جب قرآن مجید کا مفہوم سمجھتے اور اللہ کے رسول کی سنت ان کے سامنے ہوتی، تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس غلطی کے چانسز بہت کم ہوتے ایز کمپیئر ٹو اس، کیونکہ ہم نے تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. اب آپ دیکھیں ذرا یہ بات، سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں والذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، والذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ما نزلت آیت من کتاب اللہ، کوئی بھی قرآن مجید یعنی اللہ کی کتاب کی آیت ایسی نہیں ہے، الا وانا اعلم فی من نزلت، مگر یہ کہ مجھے یہ پتا ہے کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، وَأَيْنَ نزلت، اور کہاں پہ نازل ہوئی، وَلَوْ أَعْلَمُ مَكَانَ أَحَدٍ أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللَّهِ مِنِّي تَنَالُهُ الْمَطَايَا لَأَتَيْتُهُ. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ فلاں بندے کو مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کے بارے میں علم ہے، تو مجھے اگر بڑا لمبا سفر کر کے بھی جانا پڑے اس کے لیے، تو میں اس کے لیے سفر کر کے جاؤں گا. تو آپ دیکھیں یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو نازل ہوئی ہو مگر یہ کہ مجھے یہ پتا ہے کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں پہ نازل ہوئی. میرے سامنے قرآن مجید کی پوری ہسٹری موجود ہے، ٹھیک ہے نا، ہسٹوسٹی جو ہے میرے سامنے قرآن مجید کی موجود ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر مجھے پتا چل جائے کہ کچھ ایسی چیز ہے جو مجھ سے مس ہو گئی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اس کے بارے میں فلاں بندہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور مجھے اس کے لیے لمبا سفر کر کے جانا پڑے، تو میں وہ ضرور کروں. سیدنا عبداللہ بن مسعود کا قول ہے. تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ابو طفیل کیا کہتے ہیں، شہدت علیٰ یخطب، میں نے دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے تھے، وہ یقول، اور وہ کہہ رہے تھے خطبے میں، سلونی، مجھ سے سوال کرو، فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم، انہوں نے کہا پس اللہ کی قسم تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرو گے مگر یہ کہ میں تمہیں اس کے بارے میں جواب دوں گا. اور آپ نے کیا فرمایا آگے، یعنی کوئی بھی تم سوال کرو، مجھ سے سوال کرو، اور اللہ کی کتاب کے بارے میں کچھ بھی تم سوال کرو میں تمہیں اس کا جواب دوں. اور کہا وسلونی عن کتاب اللہ، مجھے اللہ کی کتاب کے بارے میں سوال کرو، فواللہ، بس اللہ کی قسم، ما من آیت، کوئی ایسی آیت نہیں ہے، الا وانا اعلم،
ابی لیل نزلت ام بنہار ام فی سہل ام فی جبل. آپ نے کہا کوئی اللہ کی کتاب کی ایسی آیت نہیں ہے جو نازل ہوئی ہو اور میں اس کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں بہت خوب جانتا ہوں، بہت اچھے انداز سے جانتا ہوں کہ وہ رات کو نازل ہوئی، صبح کے ٹائم نازل ہوئی، کسی وادی میں نازل ہوئی، کسی پہاڑ پہ نازل ہو، کسی اور جگہ پہ نازل ہو، کسی بھی جگہ پہ نازل ہو، سمندر میں، کسی جگہ پہ، خشکی پہ، کسی جگہ پہ بھی نازل ہوئی ہو، وہ سب کا سب مجھے اس کے بارے میں علم. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعویٰ کیا. تو اس طرح بہت سے صحابہ بڑے بڑے، ابھی یہ بڑے بڑے صحابہ، عبداللہ بن مسعود بہت بڑے صحابی ہیں، قرآن مجید کے بڑے علماء میں سے، باقاعدہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کسی نے قرآن مجید کا علم سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھو. اس طریقے سے ابی بن کعب اور اس طریقے سے بڑے بڑے کبار جو تھے، ان لوگوں نے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کا مفہوم سمجھا بھی. ان کے سامنے قرآن مجید کی پوری تاریخ موجود تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اس کے بارے میں علم بھی حاصل کرتے. اور ایسے شخص سے اگر آپ پوچھیں کہ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم کیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کے رسول نے جو آیت مفہوم اس کا بتایا ہوگا، یا اللہ کے رسول کے سامنے جو اس کا مفہوم ہوگا اور ان کے سامنے جو مفہوم ہوگا، اس میں کتنا کوئی فرق ہوگا؟ ظاہر ہے بہت کم فرق ہوگا. الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے لیکن معنی کا زیادہ فرق نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کی اکثر جو تفاسیر ہیں وہ آلموسٹ ایک جیسی ہوتی، ان میں بہت کم فرق ہوتا ہے، اور فرق ہوتا بھی ہے تو تنوع کا فرق ہوتا ہے، تضاد کا فرق نہیں ہوتا، جس کا آگے انشاءاللہ ذکر آئے گا. تو بہرحال یہ آج کی سیشن تھا ہمارا، جس کے بارے میں نے کوشش کی کہ میں ڈیٹیل کے اندر آپ کے سامنے ذکر کروں. امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا. خلاصہ آج کی بات کا یہ ہے کہ تفسیر جو ہے وہ بنیادی طور پہ عربی، اس کے لیے یعنی عربی زبان کا جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے انسان کو اس کی تفسیر آتی ہو. اور تفسیر ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اس کا تعلق عربیت سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جاننے سے ہے. وحی کے بارے میں جتنا علم ہوگا اتنی زیادہ آپ کو تفسیر پتہ ہوگی. اور وحی کا علم جو ہے وہ ہم تک کیسے پہنچا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ، اور صحابہ نے تابعین اور تبع تابعین، اس طرح کر کے ہم تک وہ نقل کے ذریعے، یہ روایت کے ذریعے ہم تک پہنچا. ٹھیک ہے. نقل سے مراد یہاں پہ عام طور پہ یہ نہیں ہوتا جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا نقل کیا. ہمارے ہاں عام طور پہ نقل نیگیٹو معنی میں ہوتا ہے، عربی زبان میں نقل کا مطلب ہوتا ہے روایت کرنا، ٹرانسمٹ کرنا. روایت اور نقل ایک معنی میں ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں بات منقول ہے، منقول کا مطلب کیا ہے؟ نقل شدہ. میں نے ایک جگہ یہ لفظ نقل استعمال کر دیا، پتہ نہیں کسی کے بارے میں کہ یہ چیز قرآن مجید میں منقول ہے، یہ نقل کی گئی ہے. تو وہ کسی نے بندے نے کہا آپ نے تو بڑا غلط لفظ استعمال کیا ہے اس میں. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کئی جگہ صحابہ نے، یعنی کئی بڑے بڑے علماء نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اور یہ چیز غلط نہیں، بلکہ میرا خیال ہے غالباً یہ کسی یعنی صحابہ سے بھی شاید غلط ہے، غالباً اس طرح کے الفاظ منقول ہے. تو منقول ایک نیگیٹو مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یعنی صرف روایت ہوتا ہے. ہمارے ہاں عربی زبان میں کہتے ہیں نقل کر رہا ہے، ایک نیگیٹو سینس میں اردو زبان میں خاص طور پہ مراد دیا جاتا ہے. تو بہرحال تو اس طرح اس سے پتہ چلا. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت کی تفسیر اس طرح نہیں بیان کی. تفسیر بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، کیا نقل القرآن، کیا آپ کا پورا اخلاق. تو ایک تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے جو آپ نے اپنی زبان سے کی، اور ایک تفسیر وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ تفسیر ہے. اور صحابہ اس زندگی کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی کہا کہ صحابہ اپنا بھی اجتہاد کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا اجتہاد جو تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سامنے رکھ کے تھا. اور وہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم رکھتے تھے، جیسے عبداللہ بن مسعود، اور اس طریقے سے میں نے سیدنا علی کے بارے میں ذکر کیا، تو جتنا ان کو قرآن مجید کے بارے میں علم تھا اتنا دوسروں کو علم نہیں تھا. اور وہ جس طریقے سے جس لیول پہ بات کرتے تھے، ظاہر ہے وہ دوسرا بندہ نہیں کر سکتا. تو اس چیز کو جب ہم انسان سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ جو ہے وہ زیادہ حقدار تھے کہ وہ اجتہاد کر سکیں. اور ظاہر ہے ان کا اجتہاد جو تھا وہ آلموسٹ ایسے ہی تھا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا معنی بیان کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا.